बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने हाजी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वद ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस टॉलजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। पर्सनल जायचा बनवाना हो तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। फेसबुक चैनल भी है मेरा, फेसबुक पेज भी है मेरा, एस्ट्रोलॉजी उर्दू। उस पर भी आप ज़ंजानी साहब की वीडियोस देख सकते हैं। ज़ोडिक साइंस पर तो बात होती रहती है, इमरान खान साहब के हवाले से भी वीडियोस होती रहती है, जंगों के हवाले से भी होती रहती हैं। अब जंगों के हवाले से काफ़ी टाइम के बाद मैं ज़ंजानी साहब के साथ डिस्कशन दोबारा कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट जो सिचुएशन है दुनिया की वो बनी हुई है। अमेरिका अभी भी धमकियाँ लगा रहा है कि ट्रंप कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने मुआहिदा ना किया तो दोबारा अटैक कर सकते हैं। और अमरीकी इदारा जो CNN है वो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा है कि उनकी जो रिपोर्ट है वो कह रहे हैं कि ईरान ने तवक्को से ज़्यादा बढ़कर अपनी फ़ौजी जो सलाहियत है उसको बहाल कर लिया हुआ है और नए हमलों के लिए वो पहले से ज़्यादा तैयार हैं। कोशिशें जारी हैं। उधर से पाकिस्तान मुतहरिक है बिल्कुल। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब 2 दफ़ा ईरान का दौरा कर चुके हैं। उस हवाले से भी, और ईरानी सुप्रीम लीडर कहते हैं ट्रंप को सिर्फ ताकत की ज़बान समझ आती है। एक के बाद एक दौरा, यानी कि अमेरिका का दौरा, यानी कि ट्रंप का दौरा था, चाइना का, फिर रूसी सदर का, और अब शहबाज शरीफ का दौरा। तो यानी कि सूरत हाल क्या बनने वाली है। और ज़ंजानी साहब से मैंने जानना है, ट्रंप जिस तरह धमकियां दे रहे हैं और कहा भी जा रहा है कि शायद वो अटैक करने की, पहले भी उन्होंने कहा मैं हमला करने वाला था, क्या ईद खैरियत से गुजर जाएगी? आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, तमाम चीज़ें आज डिस्कस होंगी। अस्सलाम वालेकुम जानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह की करम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपकी मोहब्बत कौकब। और आज का टॉपिक तो बड़ा, मैं समझता हूँ बड़ी गर्मा गर्मी वाला टॉपिक लेके आए बिल्कुल कि दोबारा से फिर एक दफ़ा हालात कुछ इस रुख को जाते हुए नज़र आ रहे हैं जी, कि जिसमें ईरान भी तैयार है और आंखें भी दिखा रहा है, अमेरिका भी तैयार है और अभी तक बहरे हम उसका कंट्रोल अपने तरफ होने का वो दावा भी कर रहा है कि कंट्रोल अभी तक हमारे पास है, वहाँ से हमारी इजाज़त के बगैर कोई भी बहरी जहाज नहीं निकलेगा जी। इसके साथ साथ सबसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो कि कल रात को एक अपडेट आई थी, कल परसों भी आई थी, कि जिसमें पाकिस्तान के एक वफद ने ईरान विजिट करना था, ईरान दौरा करना था और दौरा करके चीज़ों को मज़ीद और ज़्यादा सॉर्टेड करना था। सेकेंडली तौर के ऊपर, अभी रिसेंटली तौर के ऊपर जो ट्रंप चाइना का दौरा करके आए हैं, वो इस चीज़ का अंदिया भी है कि किसी तौर के ऊपर 2 बड़ी सुपर पावर्स आपस में अब चीज़ों को सॉर्टेड करने के लिए तैयार है। जिस तरह उनको वहाँ पे वेलकम किया गया, फिर उसके बाद वहाँ पे जिस तरह जो है तकारीर हुई, मुआहिदे हुए, बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस हुई, और फिर उनकी रवानगी के बाद जो दोनों ममालिक की तरफ से बयानात आना शुरू हुए, बिल्कुल स्पेशली चाइना की तरफ से, क्योंकि इस खत्ते में अगर कोई स्ट्रेंथन कुव्वत है तो वो फिर चाइना है। बिल्कुल जो हमारा रीजन आता है जहाँ पे ईरान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, फिर रशिया है। ठीक है। इन ममालिक में अगर कोई कुव्वत है जो कि किसी चीज़ों को सॉर्टेड कर सकती है, या उसके बयानात ये डिपेक्ट करते हैं कि वो कुव्वत अब चाह क्या रही है और आगे से क्या वॉर का सिनेरियो होगा। तो जो भी रिसेंटली तौर के ऊपर चीन ने बयानात दिए हैं और ट्रंप के दौरा करने के बाद दिए हैं, ठीक है, वो बयानात इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि अब अमन दूर नहीं है, अमन जो है वो बहुत करीब है। अच्छा, और चीज़ें किसी तौर के ऊपर बड़ी खुश असलूबी के साथ सुलझने को तैयार हैं। अच्छा, और ऑपरेशन फ्रीडम की वजह से दोबारा से फिर एक ड्रोन्स गिरे थे यूएई के ऊपर, ठीक है, जिसमें फुजैरा में ऑयल बेस के ऊपर, ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अच्छा खासा लॉस हुआ। ठीक है। लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो में यूएई के कुछ बयानात जो कि रिसेंटली तौर के ऊपर कल आए हैं रात को, बयानात नहीं समझे आप, उसको ये समझें कि ऐसे अफराद जो कि किसी तौर के ऊपर एस्ट्रोलॉजी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन अब वो खुद से प्रेडिक्शंस देना शुरू कर रहे हैं। मतलब उन्होंने प्रेडिक्शंस देना स्टार्ट कर दी हैं और ये कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान का वफद ईरान का दौरा नहीं करेगा। जी। ये उनकी तरफ से एक प्रेडिक्शन आई थी कि पाकिस्तान का वफद ईरान का दौरा नहीं करेगा, और ये प्रेडिक्शन उनकी किसी तौर के ऊपर गलत भी हो गई, क्योंकि प्रेडिक्शन गलत होने के चांसेस मौजूद थे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से उनके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने इस चीज़ का अंदिया दे दिया कि पाकिस्तान का वफद जो है वो ना सिर्फ दौरा कर रहा है बल्कि चीज़ों को किसी तौर के ऊपर मजीद बेहतर करने में मावनत भी कर रहा है। तो ये बेसिकली तौर के ऊपर उन्होंने एस्ट्रोलॉजर बनने की कोशिश की, लेकिन वो पहली इनकी प्रेडिक्शन ही गलत हो गई। अब इस एतबार से ये तमाम तर चार्ट्स को देखते हुए फिर हम लोगों ने चीज़ों को फाइनलाइज कर, ठीक है। अब इस एतबार से हम लोग देखें तो हमारे पास जो वक्ती तौर के ऊपर ट्रंप का चार्ट नजर आता है,
ٹرمپ کے چارٹ کے علاوہ جو اس ٹائم امریکہ کی اپنی پالیسی میکنگ یا امریکہ کا اپنا چارٹ نظر آتا ہے، بہت بڑی پلانٹری پوزیشن چینج ہو رہی ہے 2 جون کو. اچھا. اس کے بعد مزید ایک بہت بڑی پلانٹری کمبینیشن چینج ہو رہی ہے 8 جون کو. ٹھیک ہے. 2 جون 8 جون، یہ جو 2 بہت بڑی پلانٹری کمبینیشن چینج ہو رہی ہیں وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرے گی کہ امن جو بھی صرف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امن کسی بھی گھڑی ڈیلیور کر دیا جائے گا، اور جو ایران چاہ رہا ہے، جو یو ایس چاہ رہا ہے، دونوں کے کانٹریکٹ کسی بھی ایک حتمی پیج کے اوپر مرحلہ وار فائنل ہو جائے. ٹھیک ہے. اب اس لحاظ سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس جو سینیریو نظر آتا ہے وہ سینیریو ہے جو ہمیشہ میں بول رہا تھا کہ یہ وار اس ٹائم تک چلے گی اور اس ٹائم پہ یہ رک جائے گی، پھر اس کے بعد معاہدہ جو ہے وہ اس ٹائم تک چلے گا اور اس ٹائم کے اوپر جا کے معاہدے فائنل ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک لمبا پاز آئے گا امن کے لیے، اور پھر جنگ ایک لمبے پاز تک نہیں ہوگی، پھر دوبارہ ایک لمبے پاز کے بعد وہ جنگ آئے گی واپس ضرور، لیکن وہ ایک بہت لمبے پاز کے بعد. ٹھیک ہے. اب جو ایک لمبا پاز آنے کو تیار ہے وہ ٹائم ہے منتھ آف جون کا. اچھا. منتھ آف جون جیسے ہی انشاءاللہ شروع ہوگا، منتھ آف جون کے پہلے ہفتے سے ہی آپ کو ایران کے بیانات میں بھی بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی. اچھا. ایران کی طرف سے بھی آپ کو اچھی خاصی چیزوں میں جھکاؤ نظر آئے گا. ٹھیک ہے. امریکہ کی طرف سے بھی آپ کو اچھا خاصا جھکاؤ نظر آئے گا. پھر اس کے بعد جیسے ہی جون کا پہلا ہفتہ سٹارٹ ہوگا، آبنائے حمز والا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ کو جا کے آخری ڈیٹ جو ہوگی نا پہلے ہفتے کی، اس میں جا کے چیزیں آپ کو بہت اچھے انداز میں سارٹیڈ ہوتی نظر آئیں گی، اور 2 ویک آف جون میں آبنائے حمز کو جزوی طور کے اوپر ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا، جس سے چیزیں جو ہے وہ آپ کی بہت اچھے انداز میں گلوبلی طور کے اوپر ٹریول ہونا شروع ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد رہی بات اس کنڈیشن کی کہ معاہدے میں فاتح کون ہوگا، کس کی زیادہ سنی جائے گی، کس کی زیادہ مانی جائے گی، سینکشنز ختم ہوں گی کہ نہیں، پھر اس کے بعد یورینیم کا کیا بنے گا، یورینیم کا بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کا کیا بنے گا، اس کے اوپر کیا کلوز آئیں گی. اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک تو امن تو نظر آ رہا ہے، اور امن پھر ایک طویل ٹائم تک رہے گا. ٹھیک ہے. یہ چیز تو کلیئرڈ ہے، اور وہ چیز سٹارٹ ہو جائے گی 1 ویک آف جون سے. 2 آف جون میں چیزیں جو ہے آپ کو بہت اچھی شکل میں نظر آئیں گی، اور چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ بیک ٹو نارملائز ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. پھر جب نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے جو کہ سٹارٹ ہونا ہے 17 جون کو، نئے اسلامی سال کی ابتدا سے پہلے آپ کو آبنائے حمز جو ہے وہ بھی کھلی ہوئی نظر آئے گی، چیزیں وہاں سے بھی کافی حد تک چیزیں ٹریول ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد جو تمام تر معاملات ہیں وہ آپ کو حتمی شکل میں طے پاتے ہوئے نظر آئیں گے، سوائے ایک یورینیم والے مسئلے کے. اچھا زنجانی صاحب، جی جی آپ کمپلیٹ کیجیے گا. یورینیم والا جو معاملہ ہے یہ جا کے سلجھے گا کہ جس میں ایران کی رضامندی ہو جائے اور امریکہ کی بھی رضامندی ہو جائے. ٹھیک ہے. اس میں گارنٹیڈ پاکستان نہیں ہوگا، اس میں گارنٹیڈ جو ہے وہ چائنا ہوگا. اچھا. چائنا گارنٹیڈ ہوگا ایران کے یورینیم کے اوپر، اور جس میں امریکہ جو ہے وہ اس کو کسی طور کے اوپر ایکسیپٹ کر لے گا. یہ گارنٹیڈ آپ کو جا کے نظر آئیں گی اراؤنڈ مڈ آف جون میں، اور مڈ آف جون میں آپ کو ایک بہت بڑا امن والا معاہدہ نظر آئے گا کہ جس میں وار رک جائے گی، چیزیں سلجھ جائیں گی، چیزیں تھم جائیں گی، اور پوری دنیا آہستہ آہستہ پھر بیک ٹو نارملائز ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. زنجانی صاحب، آپ 2 جون کی بھی بات کر رہے ہیں، 1 ویک آف جون کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن جو امریکی نشریاتی ادارہ CNN کی رپورٹ ہے کہ ایران نے توقع سے زیادہ بڑھ کر اپنی فوجی قوت کو بحال کرنا شروع کر دیا اور نئے حملوں کے پہلے سے زیادہ تیار ہے. اور ایسے میں اگر میں پوچھوں، اب 2 جون ٹھیک ہے، یا 1 ویک جون کا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے عید آ رہی ہے. زنجانی صاحب، عید پر آپ کو تمام چیزیں نارملائز لگتی ہیں؟ ایسے موقعوں پر کبھی کبھی اس طرح کے ٹارگیٹس ہو جاتے ہیں کہ عید خراب کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. اس میں بیسیکلی طور کے اوپر نا آپ کو امن اب خراب ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اچھا. شرارت کی جائے گی، ٹھیک ہے، کوشش کی جائے گی، اور وہ کوشش نہ ہی شرارت کی ایران کی طرف سے ہوگی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ شرارت جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہوگی، تیسرے ملک کی طرف سے، تیسرے فریق کی طرف سے وہ شرارت ہوگی، اور وہ شرارت پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس میں پاسبلٹی ہے کہ اسی ملک کو جو ہے وہ جواب بھی دے دیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ڈائریکٹلی طور کے اوپر ایران اور امریکہ جو ہے وہ انوالو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ دونوں چیزوں کو سلجھانے کی طرف انوالومنٹ ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے. اور وہ چیزیں بہت اچھے انداز میں سلجھ بھی جائیں گی، کیونکہ ہمارے پاس امن کا پلانٹ جو ہے وہ اپنی ڈگریز اور اپنا ہاؤس چینج کرنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے. آخری ڈگریز میں جب وہ موجود ہوتا ہے تو آلریڈی چینج کرنے سے پہلے چیزوں کو بہت اچھے انداز میں سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی چیزیں امن کی طرف نظر آ رہی ہیں، چیزیں قطعی طور کے اوپر اب مزید خرابی، پریشانی یا کوئی بہت بڑے وار سینیریو کی طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس میں چاہے CIA کی جو ہے وہ لسٹ ہو، چاہے اس میں مزید کسی اور اسپیشل ایجنسی کی کوئی بھی اسپیشل لسٹ ہو،
کہ جس میں چاہے وہ ایران کی طرف سے لسٹیں جاری کی جائیں، چاہے وہ لسٹیں جو ہے وہ امریکہ کی اپنے ہمس کی طرف سے، نیوی کی طرف سے جاری کی جائیں، لیکن یہ تمام تر وہ کیفیت ہوں گی جو کہ صرف دوسرے فریق کو دبانے کے لیے ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ کیفیت وہ نہیں ہے کہ دوبارہ سے جنگ سٹارٹ کرنے کا کوئی عندیہ ہے، یہ کیفیت اسی طرح کی ہے کہ جیسے کہ امریکہ اس جنگ میں کسی طور کے اوپر تھک جانے کے باوجود بھی ابھی تک وہ یہی بول رہا ہے کہ ہم جو ہے آبنائے ہمس کنٹرول کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو ہے کبھی بھی چاہیں تو فریڈم ٹول لانچ کر سکتے ہیں۔ جی تو سیم انہی بیانات کی طرح جو ایران کی اپنی دوبارہ سے طاقت کو اسٹرینتھن کرنا ہے، وہ اسٹرینتھن کرنا بیسیکلی صرف اس وجہ سے ہے کہ جو تیسرا ملک ہے بیچ میں، اس کو یہ پتا ہو کہ اگر اس نے کوئی شرارت کی جی تو ایران وہی جوابی حملے کرے گا جو کہ اس نے پچھلے پورے 1.5 مہینے کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، تو وہی سینیریو صرف ایران کی طرف سے یہ ہوگا، اور جو سی آئی نے رپورٹ جاری کی ہے وہ بھی اس نے ڈائریکٹلی طور کے اوپر ایران کو یا کسی اور ملک کو بتانے کے لیے جاری نہیں کی، اس نے اسی ملک کو بتانے کے لیے جاری کی ہے کہ اگر تم نے کوئی شرارت کی تو جواب ملے گا بھرپور، اور ہم بیچ میں پھر آ کے بچا نہیں پائیں گے۔ ٹھیک ہے زنجانی صاحب، ایران کا افزودہ یورینیم امریکہ کے لیے جو پریشانی کا باعث ہے، روس نے تو آفر کی تھی ہمارے پاس رکھوا دیں، امریکہ اپنے پاس منتقل کرنا چاہتا تھا۔ اب ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ افزودہ یورینیم کسی ملک کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایران کو لگتا ہے اس سے ہم کمزور ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم پر حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ روس کے حوالے مان جائے گا؟ کیونکہ اس کا بھی تو حل نکالنا ہی پڑے گا ان دی اینڈ۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں وہی چیز میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی کہ جو یورینیم والا مسئلہ ہے، یہ بھی آپ کو جو نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے نا 17 جون کو، جی اس کے قریب آپ کو یہ والا مسئلہ بھی سلجھتا ہوا نظر آئے گا۔ ٹھیک، اس میں گارنٹیڈ جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ چائنا ہوگا، چائنا گارنٹیڈ ہوگا، اور چائنا جو ہے وہ امریکہ کو اس مسئلے میں سیٹسفائی کرے گا کہ یہ یورینیم یا تو ایران کے پاس ہو ٹھیک ہے، یا یہ یورینیم جو ہے وہ چائنا کے کنٹرول میں ہو، جس وجہ سے امریکہ اس گارنٹی کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو بیک آف کرنا سٹارٹ کر دے گا، ٹھیک ہے، اور معاہدہ حتمی شکل میں امن کا طے پا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان، افغانستان اور بھارت کے معاملات آپ کو کس طرح نظر آتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی کوئی آپ کو مزید کوئی جنگیں نظر آتی ہیں؟ دیکھیں اس کے علاوہ اگر ہم لوگ پوری دنیا کا وار والا سینیریو دیکھیں تو پوری دنیا میں جو وار والا سینیریو ہے یہ جا کے ابھی فوراً تو نہیں، ان 2-3 مہینوں میں نہیں، یہ جا کے آپ کو کسی طور کے اوپر نظر آئے گا جب گرہن لگنا ہے، ٹھیک ہے، اور گرہن جا کے لگنا ہے سپٹمبر والا جو گرہن ہوگا وہ زیادہ خرابی والا ٹھیک ہے، گرہن۔ سپٹمبر میں جو گرہن لگے گا وہ گرہن لگنا کچھ ممالک کے سربراہان کے اسپیشل گھر میں اور کچھ ممالک کے اپنے چارٹس میں، ٹھیک، وہ گرہن اس چیز کو انڈیکیٹ کرے گا کہ کسی طور کے اوپر پوری دنیا میں آپ کو اس خطے میں نہیں لیکن کسی اور خطے میں ایک چھوٹی موٹی جھڑپیں اور جنگ والی کیفیت بننا شروع ہوگی، جو سپٹمبر میں تو اتنا زیادہ ٹریگر نہیں کرے گی، لیکن نومبر اور دسمبر ان 2 مہینوں میں جا کے وہ پھر ٹریگر کرنا سٹارٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے اگر ہم اپنے خطے کی بات کریں، پاکستان، افغانستان اور انڈیا کی، جی انڈیا کے ساتھ تو قطعی طور کے اوپر ابھی آپ کو کوئی ایسا سینیریو نظر نہیں آئے گا۔ افغانستان پراکسی وار کا حصہ بنتا رہے گا، اور افغانستان کی طرف سے چھوٹے موٹے کہیں نہ کہیں پہ شرارتیں کی جائیں گی، ٹھیک ہے، جس کو پاکستان بہت اچھے انداز میں ٹیکل ڈاؤن کر دے گا، کیونکہ آسمان کے اوپر چیزیں کوئی اتنی خراب نہیں ہے کہ اس خطے میں بھی کوئی بہت بڑے پیمانے کے اوپر بدامنی دوبارہ شروع ہو۔ ابھی وہ چیزیں وقتی طور کے اوپر نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ ویسے تو میرا آخری کویسچن تھا، لیکن ایک مزید میں جو انٹرو میں کہہ چکا تھا، عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں مزید بڑھ رہی ہیں، آپ کو اس کا کوئی اینڈ نظر آتا ہے؟ جس طرح عوام بھی پریشان ہے، دنیا پریشان ہے، قحط کا خطرہ پڑا ہوا ہے، کموڈیٹیز کا پرابلم نظر آ رہا ہے، کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے اس میں ابھی اگلا مہینہ شروع ہو جانے دیں، فرسٹ ویک آف جون کے بعد سے نا چیزیں آپ کو بہت اچھے انداز میں سلجھنے کی طرف نظر آئیں گی، اور واٹر ایلیمنٹ میں جوپٹر انٹر ہو رہا ہے، واٹر ایلیمنٹ میں جب جوپٹر انٹر ہوگا پانیوں کے جو مسائل ہیں وہ سلجھنا شروع ہو جائیں گے، اچھا، آبنے ہمز کا مسئلہ سارٹڈ ہونا شروع ہو جائے گا، اور لیکوڈ پروڈکٹس جو کہ پیٹرول کی شکل میں ہے، آئل کی شکل میں ہے، وہ تمام تر چیزیں بھی آپ کو نیا اسلامی سال شروع ہونے کے قریب جا کے دوبارہ سے پرائسز کم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اچھا، تو چیزیں آگے بہتر ہو رہی ہیں، خراب نہیں ہو رہی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، سید مصفت زنجانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی، امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔